अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, कौमी सतह पर किए जाने वाला एक भी फैसला ऐसा नहीं कि जो मेरा नहीं, और एक फैसला ऐसा नहीं कि जिसे फौज ने बैक ना किया हो। नाज़रीन, सियासी तारीख में ये नया बाब अब से कुछ देर कबल मुल्क के नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने शामिल किया। आज़ाद जमहूरियत, खुद मुख्तार वज़ीर आज़म और रियासत के सभी इदारे चीफ एग्जीक्यूटिव के सफ़े पर। अनहोनी तो है मगर 4 दिन की चांदनी भी साबित हो सकती है। वज़ीर आज़म के फैसले यानी कि रियासत की रिट और फिर रिट का तहफ़्फ़ुज़ का एक ट्रेलर तो हम तहरीक लब्बैक के धरने और उन पर बनने वाले बगावत के मुकदमे और तहरीक लब्बैक की क़यादत को बगैर किसी तोड़ फोड़, रद्द अमल, रिएक्शन या मज़ामत के सलाखों के पीछे जाने पर देख चुके हैं। फैसला भी हुआ, बड़े बड़े हुए और फैसलों की बैकिंग भी की गई, ऑफ कोर्स एट द चोजन टाइम। सियासत के गुरु कहे जाने वाले जरदारी साहब हुकूमत के दिन गिन चुके हैं और मुखातिब एक बार फिर उन्हीं से थे कि जिनकी ईंट से ईंट बजाने के ख्वाहां थे। हमसे ज्यादा होशियार हैं तो मुल्क चला क्यों नहीं लेते? मुल्क चलाने के हकदार हम हैं, आपके बनाए हुए पुतले नहीं। जरदारी साहब खतरों के खिलाड़ी हैं, शायद हाथ जलाए बगैर आग से खेलना जानते ही हों। मुझे नहीं नजर आता कि ये कप्तान ज्यादा दिन संभाल सके। अवाम के असली हकदार हम हैं, आपके बनाए हुए पुतले नहीं। खैर, मुल्क के तमाम ताकतवर इदारों से बेयक वक्त बात बनाए रखना और अपनी साख बनाए रखना किसी भी हुकूमत के लिए मुश्किल काम है। ये कोशिश जरदारी साहब भी कर चुके हैं और नवाज शरीफ साहब भी अपने तीनों अदवार में आजमा चुके हैं। हुकूमत नई नहीं है, अभी तक जंग मुल्क के मसाइल से है और इस जंग से हारे तो खान साहब कह चुके हैं कि हुकूमत अर्ली इलेक्शन कॉल भी कर सकती है। फिलहाल तो रुपए की कदर में कमी के साथ साथ मुआशी पॉलिसी में गुमगू सी कैफियत भी है। खान साहब कल तक बेखबर थे कि स्टेट बैंक ने पैसे की कदर कम कर दी। सो एक मैकेनिज्म अब हुकूमत जो है वो ऐसा बनाना चाह रही है एक ऑटोनमस इदारे के हवाले से कि इख्तियारात तय करने के लिए ये मैकेनिज्म बनाएगी कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी हो। मगर ऑफ कोर्स द $1 मिलियन क्वेश्चन इज कि अपना ही मैनिफेस्टो बात करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एज अ ऑटोनमस बॉडी, एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, और यही हमेशा गिला शिकवा डार साहब और पिछली हुकूमतों के हवाले से किया जाता है कि इनफॉर्मली सबऑर्डिनेट करते रहे वो FBR को, किस तरह इंजीनियर करते रहे डॉलर को। तो क्या ये अपने ही मैनिफेस्टो की नफी नहीं, ये भी आज जानेंगे, इस हवाले से भी बात करेंगे। आपको बताते चलें कि रियासत का दूसरा बड़ा मामला जो है वो इंसानी हकूक से जुड़ा है। लापता अफराद का मुकदमा मुल्क की बड़ी अदालत में सुना गया, फिर तहकीकाती कमीशन बना, मगर ना कोई फैसला हुआ, ना कमीशन की रिपोर्ट सामने आई। एक वक्त ऐसा भी था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दिल में भी एक तीस सी उठी थी, गो कि वो उनकी हुकूमत में आते ही दम तोड़ गई। अब खान साहब ये यकीन दिला रहे हैं कि मामला जल्द तय हो जाएगा। पर्सन्स के गुस्सा, बलखुसूस खवातीन और बच्चे जिस खौफ से और जिस दर्द और जिस दुख से गुजर रहे हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, अगर वो महसूस कर सकते हैं तो ये एहतजाज जो है उनके मुंह पे एक तमाचा है। ये कमिटमेंट हमने किया हुआ है कि मिसिंग पर्सन्स का फिनोमेनन जो है इसके ऊपर इसको देख लिया जाए। जनरल बाजवा ने कैटेगोरिकली मुझे कहा कि हम सारे इनके मसले, हमने इतने लोग इनके छोड़ दिए हैं, कई लोगों को जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो है ही नहीं या पाकिस्तान में नहीं है। और उन्होंने, मैंने फिर मीटिंग, मैंने अख्तर मैंगल को कहा कि हम मीटिंग करते हैं। अख्तर मैंगल किसी वजह से मीटिंग पे नहीं आए, मैंने करवा दी थी अपनी मीटिंग। मुझे पूरी एश्योरिटी है इस वक्त जनरल बाजवा से कि हम हर किस्म की मदद करना चाहते हैं मिसिंग पर्सन। ये वो मामला है कि जिसमें इंतहाई जुर्रत दरकार है, जो एक पेज पर हैं वो सफ़े बदल भी सकते हैं। बहरहाल जरदारी साहब भी अपनी हुकूमत में खामोश रहे, मियां साहब ने भी आवाज नहीं उठाई। खान साहब आज के इंटरव्यू में कुछ मामलात पर खुल के बोले, खुल के सामने आए, कुछ मामलात से कन्नी कतरा गए और कुछ ऐसे भी थे मामलात जिनमें बेखबर दिखाई दिए। ऑपोजिशन हुकूमत को गिराने के मूड में नहीं, मगर साथ गिरने के इंतजार में भी जरूर है। तो क्या 100 दिन के बाद हर कदम फूंक फूंक के रखने की जरूरत है? इसी हवाले से बात करेंगे और कुछ आयरनीज के हवाले से भी बात करेंगे, बट आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब स्टूडियोज में मौजूद है, मेंबर कौमी असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। राना अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। लास्ट बट नेवर द लीस्ट नादिर गबोल साहब हमारा साथ दे रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में डॉक्टर परवेज ताहिर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, ऑल्सो द चेयरमैन पंजाब बैंक ऑफ पंजाब। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपसे आगाज करूंगी सर, मुझे एक तो बताइएगा, वेरी शॉकिंगली जरदारी साहब ने भी बयानात दिए और उन बयानात से पहले आज एक सिटिंग गवर्नमेंट जब एक अर्ली इलेक्शंस का एक इशारा दे दे, नो मैटर हाउ लाइटली, ये अच्छे वाइब्स भेजता है या अच्छे सिग्नल्स भेजता है सर? मेहर बहुत शुक्रिया। आप ज़रा पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री देख लें कि किसी भी आपके टॉप गवर्नमेंट के किसी लीडर ने या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने इस तरह करके जर्नलिस्ट को बुला के बिठा के उनको ऑन ऑल इश्यूज, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, आपका डिफेंस रिलेटेड, सिक्योरिटी, हर चीज़ पे अगर बात की है तो उस बात में से बहुत सारी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो बंदा एक फ्रैंक माहौल में करता है, उसको आप इंटरप्रिटेशन देते हैं। आप पिछले पूरे 5 साल मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरी प्रोड्यूसर आज पूरे दिन नाला थी, कहती है खान साहब के फेवरेट जर्नलिस्ट हैं, क्या बात है, सोशल मीडिया पे भी यही चल रहा है। नहीं चले, वो एक अलग डिबेट है कि फेवरेट है कि नहीं, एक दो का लेकिन आपको पता है यहाँ पे लोग बैठ के पहले सवाल काट के वो लिखते, फिर साथ उस्ताद बिठाते हैं जो लोग कहते हैं। आज तक नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इवन जरदारी साहब सवाल लिए बगैर सवाल लेके बैठ के फिर काट के फिर लाइव इंटरव्यू, और फिर एक लीडर जो जितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो वो हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं होता, और वो अक्सर कहते हैं कि मैं इतना। तो आप कह रहे हैं आज खान साहब हर फन मौला मैं कह रहा हूं कि इसको अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं। अगर 20 टॉपिक्स पे बात होती है तो एक टॉपिक में से आप कोई गूगली निकाल के उसको कर लें। उन्होंने मेरा ख्याल है जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है वो ये कि अगर कोई मसला आता है, ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि हम अगर आज हमारी जो मेजोरिटी थोड़ी सी थिन है तो वी कैन गेट 2/3 अगर हमें दोबारा री इलेक्शन करा के आते हैं, तो इसको उसी पैराए में लिया जाए कि जर्नली लीडर बात करते करते वो एक टॉपिक को ओवर उस पर आप समझ लें कि एम्फसाइज करके, अदरवाइज इसका कोई इम्पैक्ट है कि नहीं है, वो मेरा ख्याल है कि नहीं। अगर आप इजाजत दें, सादगी है या क्या है? राना अफजल साहब, टू बी वेरी फेयर, आई थिंक कि क्रेडिट तो बहरहाल ड्यू है कि द प्राइम मिनिस्टर जो है ही फेस्ड 7 जर्नलिस्ट और एक खुली गुफ्तो शुनीद हुई जो कि अनप्रेसिडेंटेड है इधर अनफॉर्चुनेटली। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, आई मीन यू नेम देम, नहीं इंटरव्यू देते, और हम में से चंद तो ऐसे हैं जिधर कसम खाई हुई नहीं देंगे, बिकॉज एक तासुर है कि भाई सख्त सवाल होंगे, अपने कंट्रोल में नहीं होंगे, जो भी है। द फैक्ट रिमेन्स कि इमरान खान डिड टेक दिस इंटरव्यू, ही डिड गिव इट। तो इस हवाले से भी बताइए कि आपको लगता है कि एक अच्छा तासुर गया है कि पेपर से नहीं पढ़ना पड़ रहा था, जिस तरह कहते हैं हरफन मौला है, हर टॉपिक पे आज खुल के बात कर ली। और दूसरा सर, ऑल्सो डू यू थिंक कि लाइटली बातों बातों में ये बात चली गई, पीपल्स पार्टी तो बड़ी शोर मचा रही है कि, और बल्कि आपकी मरियम औरंगजेब साहिबा भी, कि किस तरह अर्ली इलेक्शंस का जिक्र कर दिया सिटिंग वजीर आजम ने, ही हैज नो राइट टू सिट ऑन दैट चेयर एनीमोर अपैरेंटली अकॉर्डिंग टू हर। बहुत शुक्रिया महर। मैंने कुछ हिस्सा प्रोग्राम का देखा और बड़ी अच्छी बात है, आपने तारीफ की, मैं भी तारीफ कर देता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 7 एंकर्स ने जो सवाल पूछे, मेरी दानिश में वो सारे सवाल एक एंकर भी पूछ सकता था। वो सवाल थे जो आप आज इस प्रोग्राम में भी पूछेंगी और पूरे डिस्कस हो रहे हैं, कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कोई सवाल नहीं था। अगर जब एक एंकर के साथ इंटरव्यू होता है, वर्ल्ड सवाल क्या होता सर? न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में उनसे पूछते कि कोड क्या है? नहीं, मिसिंग पर्सन, आई थिंक दे ऑल डिड अ वेरी गुड जॉब, एवरीथिंग वाज कवर्ड। मैं वही तो कह रहा हूं, एंड इट कुड हैव बीन कवर्ड बाय वन गुड जर्नलिस्ट आल्सो। ऐसी बात नहीं है। एनीवे शायद मुश्किल हो रहा हो फैसला करना कि किसको इंटरव्यू दिया जाए, तो 7-10 लोगों को साथ बुला लिया, दैट्स नॉट एन इशू सर। पॉइंट पे आइए। आपने क्योंकि साथ का कहा कि इट्स अ वेरी बिग डील, तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम बिफोर, पहले से मुख्तलिफ है, अच्छी बात है। अब डॉन से भी कोई था, मैं पूरा नहीं देख सका। नहीं सर, डॉन से तो आजकल खसूसी मोहब्बत है, इदारों को भी, हुकूमत को भी। मैं देख रहा था ना कि हर जगह पे तो रोन मारते हैं। हमें तो आजकल हर कोई अवॉइड करता है। वो मैं देख रहा था कि रोन मारा गया, और जो आपने सवाल दूसरा पूछा कि अर्ली इलेक्शन वाला, मेरा ख्याल है इस किस्म के शोशे छोड़ना और लोगों को किसी नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना और अटेंशन डाइवर्ट करना मेन इश्यूज से, मेरा ख्याल है कि मेन इश्यूज इतने गंभीर होते जा रहे हैं
کہ ان ہتھکنڈوں سے اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوگی. اور یہ میں آپ کو آج پریڈکشن دے رہا ہوں, یہ اپنے دن گن گن کے پورے کریں گے, یہ ارلی الیکشن کا سوچ بھی نہیں سکتے. جو ارلی الیکشن ہوگا تو ارلی ڈسپوزل ہو جائے گا. ارلی الیکشن سے ارلی ڈسپوزیبل ہوگا. نبیل قبول صاحب, سوری ان کے صاحبزادے نادر, مجھے بتائیے گا کہ زرداری صاحب نے کیا کہا, ایک دفعہ پھر آپ کو سنواتی ہوں, اور پھر بتائیے کہ یہ تو آپ کی خواہش ہے, آج لگتا ہے خود وزیر اعظم نے اس کو خبر بنا دی, ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ کپتان زیادہ دن سنبھال سکے. عوام کے اصلی حقدار ہم ہیں, آپ کے بنائے ہوئے پتلے نہیں ہیں. اصل حقدار ہم ہیں, آپ کے بنائے ہوئے کٹ پتلے نہیں ہیں. آپ سے مراد فوج اسٹیبلشمنٹ. سر ایک دفعہ اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے دبئی چلے گئے تھے, اب کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ اڈیالہ تو نہیں جانا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. دیکھیں جی, آصف زرداری صاحب پہلے بھی جیل جا چکے ہیں, انہوں نے غلط سزا کاٹی ہے, کوئی کنوکشن نہیں ہوئی تو ان کو ڈر نہیں لگتا. انہوں نے کافی دفعہ یہ کلیئرلی اسٹیٹ کیا دیٹ ہی از ناٹ افریڈ آف گوئنگ ٹو جیل, اینڈ جیل از لائک اے سیکنڈ ہوم ٹو اینی میچور سیزن پولیٹیشین لائک ہمسیلف. عمران خان صاحب شاید ڈرتے ہوں گے جیل وغیرہ جانے سے. کمال ہے ویسے نادر میرے بھائی, یہ پاکستان میں ہی فخر ہو سکتا ہے اور قد کاٹ ادھر جیلوں میں جا کے بڑا ہوتا ہے, مگر چلیں اگر تو خدا نخواستہ کوئی کنوکشن ہوتی یا کوئی پروو ہو جاتا ان کے خلاف تو یہ فخر کی بات نہیں ہوتی. بٹ بیکاز ہی وینٹ ٹو جیل وداؤٹ اینی پروف, وداؤٹ اینی کنوکشن, unconvicted, that is why شہید بینظیر بھٹو used to refer to him as the Nelson Mandela of Pakistan, because just like Nelson Mandela انہوں نے غلط جیل کاٹی مگر بہادری سے کاٹی. بہرحال میں آپ کے سوال پہ دوبارہ سے آتا ہوں. دیکھیں جی, یہ تو آصف زرداری صاحب نے بہت دیر سے یہ بات پبلکلی کہی ہے, بٹ جب سے الیکشن ہوئے ہم تو کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ زیادہ تو چلنے والی ہے نہیں, بیکاز ان کی جو ٹیم ہے کمپلیٹلی نووسز ہیں, دیر ان ایکسپیرینسڈ, دے ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو رن اے کنٹری. یہ مرغی کا فارم یا انڈے تو بیچ سکتے ہیں مگر پاکستان کی معیشت, ایک نیوکلیئر پاور کی, ایک فخر ہے اسلامک ورلڈ کے اکانومی کو یہ لوگ نہیں چلا سکتے, جو کہ ایویڈنٹ ہے بیکاز یو سین ہاؤ ڈراسٹکلی دا ڈالر ریٹ ہیز گون اپ, ہاؤ مچ دی انفلیشن ریٹ ہیز گون اپ. ایکچولی ہمارے ایکسپورٹس کم ہو گئے ہیں, یہ کہتے تھے ایکسپورٹس بڑھائیں گے, ریمیٹنسز بڑھائیں گے, بٹ اٹس ایکچولی گون دی ادر وے اراؤنڈ, اور پورا اکانومی ہماری پریشان ہے. کل ہماری میمن کمیونٹی جو کراچی کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے, جو کہ ماشاء اللہ کافی اسٹیبلش بزنس مین ہے کراچی کے, میمن کمیونٹی گیٹ ٹوگیدر کل ایک ہوا تھا, انہوں نے بھی صاف صاف بیان دیا ہے کہ بھائی عمران خان صاحب ملک کی معیشت نہیں چلا سکتے, اور جو انہوں نے پرومسز کی تھے کہ ہم نوکری دیں گے, کروڑوں نوکری. چلے سر, یہ تو اگر نہ چلا سکیں, مگر آپ جو جن کو اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پتلے, آپ کی کٹ پتلیاں, آپ کے لائے ہوئے نہیں چل سکیں گے, یہ سر آپ بھگت چکے ہیں ماضی میں ٹکر لے کے, تو یہ ٹکر اب کیوں لی جا رہی ہے, کیسے موقع کے اوپر جب ویسے بھی کیسز کھلے ہیں, تلواریں لٹکی ہیں؟ دیکھیں جی, آئی ووڈ لائک ٹو کلیئرلی اسٹیٹ دیٹ ہم لوگ انسٹیٹیوشنس کے کانفلکٹ کے ہمیشہ خلاف رہے. ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنس شوڈ آل اسٹے ود ان دیئر باؤنڈریز, کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ آرمی ہو. کون سا ادارہ اپنے حدود میں نہیں رہ رہا ابھی نادر؟ دیکھیں جی, آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو سے ٹو مچ ٹو کلیئرلی, بٹ پاکستان میں سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کس طرح وکٹمائز کی جاتی ہیں کچھ پولیٹیکل پارٹیز اور کچھ سیاستدان, جہاں پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو لٹکایا گیا تھا. جس ادارے کو آپ کو لگ رہا ہے یا آپ کے لیڈ, آپ کے کو چیئر پرسن کا اشارہ ہے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں کھل کے نہیں بات کر سکتا, مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ عمران خان صاحب اس ادارے کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور کس طرح کہتے ہیں کہ میرے ہر فیصلے کے پیچھے میں ہوں, میرے ہر فیصلے کے پیچھے کون ہے, اس ادارے کے اوپر کتنی پازیٹیوٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ سر ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. ساری جو آپ میری مینیفیسٹو کے اندر میری فورن پالیسی دیکھ لیں, سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے. سارے فیصلے ہمارے منشور کے مطابق, ایک فیصلہ نہیں ہے جو کہ میرے فیصلے نہیں ہیں, اور ایک فیصلہ نہیں جس کے پیچھے پاکستانی فوج نہیں کھڑی. جی میں پہلی تو پاکستان کے نیلسن منڈیلا نے آپ کے دن بھی گن لیے ہیں, اوپر سے جس کے ساتھ آپ ایک پیج پہ ہونے کا فخر کر رہے ہیں, ان کو وہ کہتے ہیں کٹ پتلیاں یہ نہیں چل سکیں گی. پہلی تو اس فخر کے اوپر بھی میں نے بات, گبول صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب نے جیل کاٹی ہے تو شاید فخر کی بات ہے, تو اگر انہوں نے غلط جیل کاٹی ہے تو یہ سارا قصور نواز شریف صاحب پہ ہے, جنہوں نے ان کو غلط جیل میں ڈالا. ان کو بارہا کہتے رہے کہ $60 ملین لوٹ کے لے گیا, میں واپس لے کے رہوں گا. بارہا کہتے رہے کہ یہ جتنی لوٹ مار کی ہے میں سارا پیسہ لا کے قوم کے قدموں میں ڈالوں گا, اور ساتھ شہباز شریف کہتے رہے کہ میں انشاءاللہ اس کا پیٹ پھاڑوں گا اور گھسیٹوں گا. اس لیے وہ تو گلا اس حکومت کو نہیں ہے, اور وہ کٹ پتلیاں اگر کہہ رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کو ہی کہہ رہے ہوں گے جنہوں نے ان کو جیل میں ڈالا تھا, یا یہ تو بات ہوگی پہلے والی. ابھی ہمارے والا کام تو شروع ہو رہا ہے.
زرداری صاحب جس دباؤ میں ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس سے پہلے یہی کچھ ہوتا رہا، لیکن مسلم لیگ نون ہمیشہ ان کو ان کے ساتھ ڈیل کرتی رہی اور پھر این آر اوز بھی میں ماضی کی میں آج کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے سوال زرداری صاحب کیوں یہ بیان دے رہے ہیں. جب ایک سٹنگ پرائم منسٹر کہتا ہے کہ فوج مکمل طور پہ پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے ساتھ ہے، کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ فوج کو ایک کمپرومائزنگ سچویشن میں ڈال رہے ہیں جدھر پہلی اپوزیشن یہی کہہ رہی ہے کہ آپ ان کی کٹ پتلی ہیں، آپ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، فوج کیوں کسی کے مینیفیسٹو کے ساتھ ہو؟ فوج تو پاکستان کے مینیفیسٹو کے ساتھ ہے، سرحدی مینیفیسٹو کے ساتھ ہے. اب سن لیں میں پہلی بات میں جو کر رہا تھا کہ وہ جو اس کی طرف کٹ پتلیوں کی طرف اشارے کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جیل کاٹی ہے اور وہ نیلسن منڈیلا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں وہ جیل انہوں نے نواز شریف کے خلاف کاٹی ہے تو ختم ہوگی بات. اب اگلی بات یہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت کے پیچھے، ہمارے حکومت کے تمام فیصلوں میں اس کی ایک پولیٹیکل ڈائنامکس ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پچھلے 5 سال نواز شریف صاحب کی حکومت ہر بات میں خلائی مخلوق کی طرف اشارے، ہر برے کام جو ہے وہ فوج کے پیچھے. پیناما سے پہلے وہ سب بھی ایک پیج پہ تھے، زرداری صاحب بھی ایک ہی پیج پہ تھے، بلکہ 2 مئی کا آباد کا انسیڈنٹ ہو گیا وہ پھر بھی ایک پیج. مجھے بتائیں نا، کیا یہ اگر آپ فورن پالیسی بناتے ہیں تو جو آپ کے بارڈر پہ گولی کھاتا ہے اس کو آپ کانفیڈنس میں نہ لیں؟ اگر آپ انڈیا کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہیں، کوئی ایشو ریزالو کر رہے ہیں، تو ہماری ایک ہسٹری ہے کہ ہماری 3 جنگیں ہو چکی ہیں اور ان 3 جنگوں میں ہمارے فوجیوں نے جانیں دی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک ملک کا دفاعی ادارہ ہے، اس کو آپ ڈان لیگز کی طرح بیٹھ کے تو بدنام کریں اور دشمنوں کا بیانیہ بیان کریں؟ I don't even think Dawn Leagues was an issue, but that's another topic. نہیں وہ میں چلے ڈان لیگ ایشو کی بات کروں، not talking about ڈان چینل. کہنے کی بات کیا ہے، اگر آپ کے ادارے ایک پیج پہ ہیں تو آپ نے انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل حل کر لیے. اوکے valid argument. let's پوچھتے ہیں نا سر اپوزیشن سے. ایک جملہ اور بولوں، اس چیز کا جو آپ نے ایک ورڈ لیا نا، ان کا مطلب تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ورڈ میں تو وہ کہا ہے جو ایگزیکٹ کہا ہے، مگر نہیں وہ میں آپ کو جب بولتے ہوئے کئی دفعہ ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وہ اصل مسئلہ پاکستان کی حکومت کے تمام ادارے. مجھے لگتا ہے کہ یہ انٹرویو دیکھ کے بہت سی کنفیوژن بھی پیدا ہوئی ہے بہت سے ایشوز کو آپ کلیئر کریں. میں جیسے صاحب سپیچ نہیں کر دیتے تھے اور پھر ادھر ایم کیو ایم دفاع کر کے واٹر بریگیڈنگ کر کے 10 ٹاپ کے اینکرز بیٹھے ہیں آپ سے سوال کر رہے ہیں اور آپ ایک پرائم منسٹر ہے جس کے دماغ میں 50 باتیں چل رہی ہیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس ورڈ کو لیا گیا. انہوں نے گورنمنٹ جسٹ اے سیکنڈ جنرل جی بالکل ہمارے ساتھ جنرل صاحب موجود ہیں، جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنرل صاحب مجھے بتائیے، آپ نے بات سنی ہوگی کہ ایک فیصلہ ایسا نہیں جو میرا نہیں ہے اور ایک بھی ایسا فیصلہ نہیں جس کے پیچھے فوج نہیں ہے. گو کہ اٹس اے ویری پازیٹیو اسٹیٹمنٹ اینڈ بڑی پازیٹیولی لی جانی بھی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہہ دیا پاکستان آرمی فلی اسٹینڈنگ بائی پی ٹی آئی مینیفیسٹو. ڈو یو تھنک کہ یہ فوج کے لیے ذرا انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے ایک ایسی سچویشن میں جدھر پہلی کہا جا رہا ہو کہ یہ کٹ پتلی ہے فوج کی یہ حکومت، یہ وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے الیکٹڈ نہیں ہے، ٹو سے کہ دے آر کسی جماعت کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑے ہیں. Is it uncomfortable? Should this not be said? Should it be avoided? بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بھی اسٹیٹمنٹ اس طرح کی ہے، اگر وہ اس طرح کی کوئی بھی پارٹی دے تو وہ ذرا مشکوک سی ہو جاتی ہے. پولیٹیکل سرکلز میں نیچرلی اس کے اوپر شک و شبہات پیدا ہوں گے. جہاں فوج کے بارے میں پہلے ہی رائے اس طرح کی ہو، وہاں میرا خیال ہے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پرابلم کر سکتی ہیں. اوکے ویل اینڈ گڈ. اینڈ یہ بھی بتائیے گا سر، یہ بھی آج مسنگ پرسنز کے حوالے سے کلیریفائی کیا عمران خان صاحب نے کہ جنرل باجوہ تو کیٹیگوریکلی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور اتنے لوگ انہوں نے چھوڑ بھی دیے ہیں. تو میرے کہنے کا ادھر مقصد یہ ہے سر کہ جب فوج خود نہیں کبھی آفیشلی مانی کہ ہم ہی بندے اٹھاتے ہیں، تو آج ایک چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے کہ اتنے لوگ تو انہوں نے چھوڑ بھی دیے ہیں، یہ نہیں پھنسا رہے پھر؟ اور نہیں یہ ایسے نہیں ہے. یہ تھوڑا میرا خیال ہے اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. جو لوگ ڈیٹینشن سینٹرز میں موجود ہیں جہاں ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے، سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ ان کو دیا جا رہا ہے، وہاں چھوڑے ہیں لوگ اور وہ آلریڈی ریکارڈڈ ہیں، ان کا ریکارڈ موجود ہے. یہ جو مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں جس کے لیے ایک کمیشن بٹھایا گیا تھا، وہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. تو کیا وزیر اعظم کو یہ کلیریفائی نہیں کرنا چاہیے تھا سر؟ ہاں یہ کلیریفائی کر دینا چاہیے. میرا خیال ہے مکس اپ ہے، کیونکہ آرمی نے جن لوگوں کو چھوڑا ہے وہ وہی لوگ ہیں اور وہ وقتاً فوقتاً چھوڑتے رہتے ہیں. ان کا سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہوتی ہے ان کی، اور جیسے پتہ لگے کہ یہ ڈی ریڈیکلائز ہو چکے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور وہ سارے جو ہے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں، ڈیٹینشن سینٹرز میں ہیں.
وہ کافی بڑی تعداد ہے لوگوں کی, اور اس کا ریکارڈ مینٹین کیا ہوا آفیشیلی, لہذا وہ تو میرا خیال ان کے فیملیز بھی جا کے ملتی ہیں وہاں پہ وقتاً فوقتاً. بہت بہت شکریہ. ان کا ایشو نہیں ہے. جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سو یہ رانا افضل صاحب آپ نے سمجھا کچھ ایسی ہیں جو خود کمپرومائزنگ سچویشن میں لے آتی ہیں حکومت کو, جو سوال نہیں بھی کھڑے وہ بھی اٹھا دیے جاتے ہیں. مگر صدر عارف علوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جوڈیشری, فوج اور حکومت مل بیٹھ کے اس میں لاپتہ افراد کے ایشو کے اوپر سر جوڑ چکے ہیں, وچ از انپریسیڈنٹڈ, بہترین بات ہے. مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ رپورٹ مسنگ پرسنز کے اوپر جو آپ کی حکومت بھی جرت نہ کر سکی اس کو پبلک کرنے کے حوالے سے, اس حکومت کو پہل کرنی چاہیے؟ دیکھیں بالکل کرنی چاہیے. اگر ہم نہیں کر سکے تو ہماری بھی مجبوریاں ہوں گی اور ان کی بھی مجبوریاں ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں, صرف ان کے 3 مہینے میں 18 اگست کے بعد 300 کچھ لوگ جو ہیں مسنگ رپورٹ ہوئے ہیں, اور یہ ایک پاکستان کا دنیا بھر میں بدنامی کا ذریعہ بھی بنتی ہے بات کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. تو یہ ابھی جیسے اپنا صداقت بازی صاحب نے بھی کہا کہ یہ خلائی مخلوق بھی کہتے ہیں, یا پھر وہ فوج پہ الزام لگاتے ہیں. ہم نے تو اس طرح سے ڈائریکٹ الزام نہیں لگایا, خلائی مخلوق کا ذکر ضرور کرتے ہیں. اب آپ اس کو فوج کہہ رہے ہیں تو یہ درست ہوگا کیونکہ آپ کا تجربہ ہم سے بہتر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج کو ایسے معاملات میں نہیں الجھنا چاہیے. جو الیکشن ہوتا ہے یہ کوئی زلزلہ نہیں ہوتا, یہ کوئی سیلاب نہیں ہوتا, یا کوئی JIT بننی ہے. تو ان چیزوں میں جہاں کنٹروورسی آنی ہوتی ہے اور یقیناً آنی ہوتی ہے پولیٹیکل معاملات میں, وہاں فوج کو نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فوج غیر متنازع ہونی چاہیے. یہ ساری جماعتوں کی, پوری قوم کی فوج ہے. تو لیکن جب اس قسم کے پولیٹیکل میٹرز میں فوج بڑے شوق سے انٹر ہوتی ہے تو پھر اس کا بلیم بھی لینا پڑے گا, اور قوم ڈیوائیڈ ہو جائے گی اپنی سپورٹ کے اندر, جو بڑا خطرناک. آپ نے یہ بات بھی سنی, مگر ایک اور اہم ٹاپک سر اس کی, یہ تو لا حاصل بحث ہے, یہ چلتی رہے گی, آپ اپنے وقت میں آئیں گے دیکھیں گے. ایک جملہ اس پہ بول لوں کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ سارے قومی داخلی سلامتی اور فورن پالیسی کے ایشو کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. اس میں پتہ نہیں آپ سیاست کا کہاں پہ لے آتے ہیں اس بات میں. تو اگر ملک کی اسٹریٹجک پالیسی, آپ کی سیکیورٹی پالیسی اور فورن پالیسی پہ بات ہو رہی ہے, اس میں ایک پیج ہونے کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات کہ اگر کوئی اس طرح کا ایشو ماضی میں کمپلینٹس رہی ہیں کہ یہاں پہ پوری آپ کو پتہ ہے لوگوں کو بغیر ویزا کے یہاں پہ رکھا گیا, تو ملک کی جو داخلی صورتحال ہے وہ ایسی رہی ہے ماضی میں کہ جہاں پہ یہ سیکیورٹی کنسرن. اچھا, اسی اگر آپ اجازت دیں, یہ رانا افضل صاحب کیونکہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کا بھی حصہ رہے, یو ور ہیڈنگ اٹ ایز ویل ایٹ ون پوائنٹ, مجھے بتائیے آج عمران خان صاحب نے کہا کہ $7 ارب آپ کی حکومت نے خرچ دیے روپے کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کو انجینئر کر کے ایک جگہ پہ سیٹ رکھنے کے لیے. اس کے اوپر تو بات ہوگی, مگر مور امپورٹنٹلی جو آج انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پچھلے 100 دنوں میں جو 2 دفعہ ڈالر کا ویلیو کا تعین ہوا ہے, ان کو خبر ہی نہیں تھی اس حوالے سے. تو وہ اس حوالے سے کوئی ایک میکنزم بنانا چاہتی ہے یہ حکومت کہ جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے, پہلے بتایا جائے اس حوالے سے. آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ متاثر ہوگی کسی ایسے میکنزم سے؟ دیکھیں $7 ارب ہمارے پاس کبھی بھی اتنے ایکسٹرا نہیں تھے کہ ہم ڈالر کو مینٹین کرنے کے لیے. یہ جھوٹ در جھوٹ, اور قوم کو ایک ہی جھوٹ کو اتنی دفعہ بولتے ہیں کہ لوگ اس بات کو مان جائیں. دیکھیں ڈالر کو مینٹین کرنے کے بڑے طریقے اور بھی ہوتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں, جو آپ کے منی ایکسچینجرز والے ہیں, جو اسپیکولیٹرز ہوتے ہیں, ان کو نہ آپ انٹر ہونے دیں. آپ کی ایک ملک کے اندر فضا ہو کہ آپ ڈالر کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں, تو لوگ ڈالر کے ساتھ گیم نہیں کھیلتے. لیکن جب آپ ان چیزوں کے اوپر نیوٹرل ہو جاتے ہیں تو پھر گیمرز بیچ میں انٹر ہو جاتے ہیں. اور ابھی یہ جو ڈالر اوپر نیچے گیا ہے, یہ ان کی لاپرواہی سے گیا, اور اس میں گیم ہوئی ہے. لوگوں نے پہلے اس کو اوپر کیا. آپ نے نہیں گیمیں کھیلی پچھلے 5 سال ڈالر کے ساتھ؟ ڈار صاحب نے تو گورنر کی اپوائنٹمنٹ بھی چینج کر دی, اس صبح کو ڈالر جو ہے وہ ہائیک کیا, رات تک آپ نے اس کو درست کر دیا. ادھر اسٹیٹ بینک پاکستان کا چیئرمین یا بورڈ کوئی پریس کانفرنس کرتا نہیں تھا, ہمیں فائنانس منسٹر بتاتا تھا ڈالر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آئی مین لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ گیمز. جب آپ جانتے ہیں کہ یہ ایکسچینج ریٹ کو سیٹ کرنا ہو, انٹرسٹ ریٹ کو سیٹ کرنا ہو, دس از پیورلی اینڈ سوللی دا پروگیٹو آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اٹ از autonomous, it is independent, even if on paper only. ایک لوز ریمارک بائی این امپورٹنٹ پرسن لائک فائنانس منسٹر, وہ ایک لوز ریمارک دے دے کہ جی ڈالر 145 کے آس پاس سیٹل ہوگا, تو وہ یقیناً 145 پہ چلا جائے گا. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, یہ اس قسم کی ڈار صاحب کا ایک امپریشن تھا کہ ڈالر کو ہم نے مینٹین کرنا ہے
100 کے لیول کے اوپر. تو وہ ایک امپریشن جو تھا وہ مارکیٹ کو کنوے ہوتا تھا اور مارکیٹ گیم نہیں کھیلتی تھی. اب جب یہ امپریشن آ جائے کہ 145 تک جا سکتا ہے تو پھر 120 سے 145 پہ جائے گا. یہ تو بہرحال یہ تو ایک لوز اکانومی بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اس میں اس طرح کے آپ کہیں آئی سی یو میں ہے تو آپ کو لوگ آئی سی یو میں لے جائیں گے, وہ کیونکہ وہ کہیں گے ابھی تو پورا آئی سی یو میں نہیں گیا. تو اس قسم کی چیزوں نے پاکستان, دیکھیں آپ, میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ یہ بہت کہتے ہیں کہ جی ہمیں خزانہ خالی ملا. 18-18.5 ارب ڈالر جو ہم چھوڑ کے گئے اس میں اگر 6-7 ارب بینکوں کے تھے تو 11-11.5 ارب جو تھا وہ حکومت کا تھا. آپ کا ڈیفیسٹ کتنا ہے؟ 1.5 سے 2 ارب پر منتھ. اس کا مطلب آپ کے پاس 6-8-7 مہینے کا پیسہ تھا. 2 مہینے کیئر ٹیکر والے لے گئے, 3-4 مہینے انہوں نے کہا ہمارے پاس. سر عمران خان صاحب کہتے ہیں کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو ڈیفیسٹ میں نہ آپ چھوڑ کے گئے ہوں, کوئی ایک ادارہ نہیں ہے جو زبردست. مجھے تھوڑا موقع دیجیے گا, ٹائم دیجیے گا, میں سمجھاؤں کہ مسئلہ ریکارڈ نقصان ہو رہا ہے ہر ادارے میں. مگر میرا سوال آپ سے اور ہے, جسٹ سیکنڈ رانا صاحب, لیکن میں یہ اسٹیٹ بینک والی بات اسی پہ آپ سے پوچھنا ہے. ایک چھوٹی سی بات رانا صاحب ختم کیجئے, دین یو کنٹینیو. جی میں ختم کرتا ہوں. حکومت کا ایک تھا فیصلہ انہوں نے کرنا تھا کہ جو گروتھ ریٹ ڈیکیڈز کے بعد ہمیں 5.8 کا ملا ہے اس کے اوپر ہم نے مینٹین کرنا ہے یا اس کو سلو ڈاؤن کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو مینٹین کرنا تھا تو ایک ہی چیلنج تھا کہ آپ ڈالرز کو ارینج کریں, اور وہ ڈالر جب آپ ارینج کرتے ہیں آپ کا روپی لون جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. آپ کا ایز سچ لون نہیں بڑھتا, ڈالر لون بڑھتا ہے, روپی لون کم ہو جاتا ہے. تو وہ چیزیں انہوں نے نہیں پلان کی, وقت لوز کیا, اور پھر یہ کہتے ہیں خزانہ خالی. 6 مہینے کا ٹریڈ ڈیفیسٹ میٹ کرنے کے لیے خزانے میں پیسے تھے, اور یہ جھوٹ بول کے عوام کو کہتے ہیں جی خزانہ خالی تھا. اچھا مجھے اگر آپ اجازت دیں ایک وقت آپ بات کر لیں, میں ایک وقفہ لے لوں یا بات کرنی ہے آپ نے؟ میں لیکن مجھے ٹائم دینا, میں نے آپ کو ٹائم کیوں نہیں دینا سر؟ آپ کے مینیفیسٹو میں لکھا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, بلکہ ابھی دے دیتی ہوں سر, شوڈ بی از اٹونمس. آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا ہے, بلکہ آپ نے کہا ایف آئی اے کو بھی اسی طرز کے اوپر انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, اٹونمس کرنا ہے. ابھی جواب دینا کہ کون سی اٹونمی ابھی دیجیے نا, کون سی اٹونمی اگر آپ اس کو مینیج کرنا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ یہ ایشو کیا ہے رانا صاحب, اور جو ہمارا کنفیوژن کیا ہے. رانا صاحب ذرا آپ پلیز, میں نے آپ کے بڑی تسلی سے بات سنی ہے. مہر, یہ حکومت جو جب ڈار صاحب کے پاس تھی تو انہوں نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے روپی کو اوپر آرٹیفیشلی مصنوعی طور پہ اوپر رکھا. اس کا نقصان کیا ہوا کہ یہ جتنے فیکٹس کی باتیں کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی 25 ارب ڈالر تک ایکسپورٹ کو لے گئی تھی. مسلم لیگ نون کے دور میں یہ ایکسپورٹ 20 ارب ڈالر, یہ جو 5 ارب ڈالر سالانہ گری ہے اس کے پیچھے وہ اسحاق ڈار کا وہ ملک کے ساتھ فراڈ تھا, جس کو یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. اور مہر, آپ پتہ آپ کی امپورٹ کتنی ہے؟ 60 ارب ڈالر. پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے حوالے کرتی ہے 20 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ اور 60 ارب ڈالر کا امپورٹ. لہٰذا اب اس گیپ کو بریج کرنا, 20 ارب کا آپ کو آ رہا ہے, میرا سوال بیچ میں کھا گئے, اسی طرف آ رہا ہوں نا, میں ادھر آ رہا ہوں, لیکن آپ کو پہلے بات, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ ان کو چھوڑیں, آپ میرے سوال کا جواب دیں. اگر کیوں ڈالر ختم ہوئے, کیوں ڈیپریشن, مجھے چھوڑ دیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این سب آرڈینیٹ کر رہی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, جو کہ کر رہی تھی ٹو اپنی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے, تو آپ بھی اگر وہی کام کریں گے, سن لینا ہم نہیں کریں گے کی بات کیا ہے. اب ہوا کیا ہے, سن لینا, انہوں نے 7 ارب ڈالر وہ یہ اس کرنسی کو ود ہولڈ کرنے میں خرید کے بیچا, جس سے ریزروز کم ہوئے. جب ریزرو کم ہوئے, اگر ہماری حکومت انٹروین کرتی اسٹیٹ بینک کو تو شاید یہ ڈپریسیشن میں فلکچویشن نہ ہوتی. ہمارا اٹونومس سینٹرل بینک کی پالیسی ہے, لیکن گورنمنٹ کا یہ گلہ ہے کہ سینٹرل بینک نے جب یہ ڈپریسیشن ہونے دی تو گورنمنٹ کو یا فائنانس منسٹری کو اعتماد میں, آج ڈیفینڈ تو ہم کر رہے ہیں نا, لہٰذا ایک اعتماد میں اگر آپ ایک قبضے میں رہیں, آپ بات سمجھیں سر, اگر ایک ایسی باڈی فارم ہوگی, ایک میکنزم جدھر اعتماد میں انفارمیشن, عمران خان صاحب نے کہا کہ بھئی مجھے پتا ہوتا تو میں کہتا ابھی نہ کریں, تھوڑی دیر میں کر دیں. He does not have the right to do that, sir. اور اگر ایسی کوئی باڈی فارم ہوئی تو ہمیشہ تگڑا فریق حکومت ہوتی ہے, وہ حاوی آئے گی اسٹیٹ بینک کے اوپر, کیونکہ آپ گورنر بھی چینج کر سکتے ہیں, آپ بورڈ ممبرز بھی چینج کر سکتے ہیں. So this is not parity. آپ سمجھ لیں نا, دو باتیں. ایک چیز ہے کہ ایک چیز انڈر کنٹرول رہی اور اوپر سے اس کو آپ انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا. جب انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا تو چونکہ ریزرو بہت نیچے تھے, بڑی فریجائل ہو گئی اور بڑا
स्पेकुलेटिव हो गया सारा सिस्टम. जरा सी कोई एक बयान आता है तो करेंसी ऊपर नीचे जाती है. तो इस चीज को स्टेट बैंक भी इंडिपेंडेंट है और कोई ऑटोनोमस बॉडी भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी होती है. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने एजम्पशन कर ली कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको जाके ऊपर नीचे करेगी. हम इस चीज के खिलाफ हैं. इसहाकदार ने अगर हम ये कह रहे हैं हमारा पूरा ड्रिफ्ट है इस सारी पॉलिसी से. इसहाक अपने कंट्रोल कर करके शेख रशीद को जवाब देने के लिए और डॉलर को 100 से नीचे रखने के लिए आज पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को, पाकिस्तान की टेक्सटाइल को, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को बर्बाद किया. ओके, एक वक्फा ले लें, फिर $1 मिलियन क्वेश्चन. कितनी मुतहर्रिक, कितनी आजाद, कितनी ऑटोनोमस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रुपी को मैनेज करने के लिए विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और प्रेशर, कोई भी दबाव. एक वक्फे के बाद डॉक्टर परवेज भी हमारे साथ मौजूद होंगे. परवेज ताहिर साहब चेयरमैन बैंक ऑफ पंजाब हैं, लीडिंग इकोनॉमिस्ट. आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई. डॉक्टर परवेज ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं. इज ए लीडिंग इकोनॉमिस्ट, आल्सो चेयरमैन बैंक ऑफ पंजाब. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब बताइएगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कितना इंडिपेंडेंट होता है रुपी को मैनेज करने के हवाले से, द वे इट इज डन इन रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमीज एज वी सी और रिस्पॉन्सिबल नेशंस. होता है और होना चाहिए में काफ़ी फ़र्क होता है. देखिए, आज जब मैंने ये वज़ीर आज़म के अल्फाज सुने कि उन्होंने टीवी पर सुना कि डॉलर की क्या कीमत हो गई है, तो मैं को एक खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गया. और मेरा ये ख्याल था कि IMF का एक पुराना ख्वाब पूरा हो गया कि स्टेट बैंक मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ले. तो 2015 में लेजिस्लेशन भी की थी IMF के दबाव में हम लोगों ने ऑटोनॉमी ग्रांट करने के लिए. वो की थी, लेकिन इन सब चीज़ों पे अमल. देखें, दो बातें हैं. एक तो होती है कि मुल्क की जो 3 पॉलिसियाँ होती हैं मेन, मॉनेटरी, फिस्कल और ट्रेड पॉलिसी, उनको आपस में अलाइन को करना पड़ता है. उसके लिए इन्होंने बना रखा है एक फिस्कल एंड मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, जिसकी पिछले हफ्ते मीटिंग भी हुई. तो वो ब्रॉड चीज़ों को तो एक दूसरे को कंसल्ट करते रहते हैं और उसकी ज़रूरत भी होती है. पॉलिसी कोऑर्डिनेशन तो होनी चाहिए. लेकिन जो करेंसी का मामला है उसमें आप ये समझिए, वो जो एक ऑस्कर वाइल्ड ने एक दफ़ा कहा था कि करेंसी के मामला की मेलोड्रामेटिक साइड भी होती है. तो ये डे टू डे मसला होता. उस वक्त की इकोनॉमिक फाइनेंशियल डेटा जो मौजूद स्टेट बैंक के पास होता है वो किसी के पास नहीं होता. वो फैसला उन्होंने उसी वक्त करना होता है. तो ये आज़ादी मेरा ख्याल था जब उन्होंने कहा कि मैंने टीवी पे सुना कि हासिल हो गई है, लेकिन बाद के बयानात से पता चलता है कि वो फिर वापस हो जाएगी. हाँ, वो कहते हैं कोई मैकेनिज्म लाना चाहते हैं कि हमें बताया जाए और हमसे पूछा जाए, वरना कहते हैं मुझे पता होता तो मैं कहता अभी ना करो या अब कर दो. तो सर, इससे स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस मुतासिर नहीं होगी अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म ऑफिशियली बन गया तो? नहीं, मेरा ख्याल है उन्हें प्रॉपरली, एक तो उनकी इकनॉमिक टीम काफ़ी कमज़ोर है, प्रॉपरली ब्रीफ उन्हें नहीं किया गया कि जब वो ये कहते हैं कि इदारों को आज़ाद होना चाहिए और मेरिट होना चाहिए, और को वो इदारा सिर्फ फौज नहीं है, सिर्फ बाकी इदारे नहीं है, स्टेट बैंक भी है. तो ये उसी तरह की एक बात है. वज़ीर आज़म की इन प्रिंसिपल बात बिल्कुल सही है, लेकिन वज़ीर आज़म कोई निटी-ग्रिटी में तो नहीं जा सकते. ये उनके इर्द गिर्द जो नौरकन हैं उन्हें बताना चाहिए. लेकिन नौरकन जो हैं उनके मामलात देखने के लिए आईने अकबर ही पढ़ना पड़ेगा. हाँ सर, बिकॉज हमने देखा है माजी में जिस तरह इनफॉर्मली डार साहब ने भी सबऑर्डिनेट किया स्टेट बैंक को, इंजीनियर किया, डॉलर को पे काम किया बाकायदा तौर पे अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व करने के लिए. यही काम जो है अगर आप ऑफिशियली इस मैकेनिज्म के थ्रू हो तो मसला पड़ सकता है. दूसरा, खान साहब ने कहा रुपए की एडजस्टमेंट एक टेम्पररी फिनोमिना है. इज दैट ट्रू? डू यू एग्री विद हिम? वो ठीक कहते हैं कि एडजस्टमेंट. देखिए ना, मार्केट में
اس وقت نیچے بھی جا سکتی ہے, اوپر بھی جا سکتی ہے, اور اوپر نیچے جیسے جیسے ان کے پاس یہ فنڈز آتے جائیں گے یہ اسٹیبلائز ہوتا چلا جائے گا. یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو چیز 15 سال سے آہستہ آہستہ ہونی تھی وہ یہ مفتا کے زمانے سے شروع ہوا, تھوڑی بہت کرنا شروع ہوئے, تو اب یہ سب کچھ سہنا تو پڑے گا. لیکن ایک بات اور جو انہیں نہیں سمجھائی جا رہی وہ یہ ہے کہ یہ جو دوست ممالک کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے گی, انویسٹمنٹ تو آئے گی لیکن انویسٹمنٹ جو ہے وہ اتنی جلدی سے ریزرو میں شامل نہیں ہو سکتی جتنی جلدی لونز ہوتے ہیں. تو یہ لونز ہوتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے, انویسٹمنٹ لمبی مدت کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے میرا ایکچولی آپ سے ایگزیکٹلی یہی سوال تھا ڈاکٹر صاحب کہ کوئی یہ پرائیویٹ بینکنگ تو ہے نہیں کہ ہم نے جا کے بات کی اور پیسہ ٹرانسفر ہو گیا اکاؤنٹ میں. دو ممالک بات کر رہے ہیں, کنٹری ٹو کنٹری نیگوسیشنز ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وضاحت دینی چاہیے کہ کن ٹرمز کے اوپر ہماری چائنا سے یہ اگریمنٹس ہو رہی ہیں, فکس پروفٹ ہے یا فری مارکیٹ ایٹ پلے ہے, یا ڈو یو تھنک جس طرح وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ انویسٹ کریں گے, لیبر ہمارا یوز ہوگا, از اٹ ایز سمپل ایز دیٹ یا دیر از اے ڈیزائر فار مور ڈیٹیل؟ میرا یہ خیال ہے کہ چائنیز کا مفاد چونکہ سی پیک کے چلنے میں زیادہ ہے, وہ اس کو جتنا بھی رولز آف دا گیم جو دنیا کی ہے اس میں لا سکیں وہ لائیں گے. یہ ہماری طرف سے کمزوری تھی کہ ہم کسی کو کچھ نہیں بتا رہے تھے, نہ ہی ہم نے خود کوئی زیادہ سوالات پوچھے جب ایگریمنٹ کر رہے تھے. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. ہماری صلاحیت جو ہے ایگریمنٹ کرنے کی, ہم تو صرف وہ جھنڈا لگا کے سائن کرنے والے ہیں. اوکے, سو سر ڈو یو تھنک کہ میں آپ سے بھی پوچھوں گی ابھی کہ کیا گارنٹیز کیا ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے دی ہے, بٹ کوئکلی ڈاکٹر صاحب ڈو یو تھنک کہ ہم لوگ ایک ریسیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, آر وی ہیڈڈ ٹورڈز ون؟ دیکھیں ہر پالیسی جو ہے اس وقت تو ریسیشن کی طرف جا رہی ہے. انفلیشن جو ہے وہ 7% کے قریب ہو چکی ہے, اگرچہ انہوں نے زبردستی کر کے اس کے 0.2 کم کر لیا, لیکن ہو تو گئی اور یہ بڑھے گی. انٹرسٹ ریٹ 10% ہو گیا ہے. ہاں کچھ انڈیکیٹر جن کا تعلق کسی ڈپریسیشن سے ہے, مثلا ایکسپورٹ جو ہیں وہ کچھ اوپر بڑھنا شروع ہوئی ہیں اور امپورٹ پہلی دفعہ کم ہونا شروع ہوئی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کی طرف تو جائیں گی, لیکن گروتھ کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا. اوکے, اسٹیبلائزیشن اوور گروتھ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹاپک پہ جلدی میں نے پھر وہ نادر سے بھی بات کرنی ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے مجھے پوری طرح بات نہیں ہو سکی. بات یہ ہے کہ آج جس ہم بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں ہیں, میرا صرف ون لائنر یہ ہے, اس کے ذمہ دار اسحاق ڈار صاحب کی انٹرونشن کی پالیسی اور روپی کو اوپر رکھنے کی پالیسی تھی. ایک جملہ صرف میں یہ میں کہہ رہا ہوں یہ تھی, یہ بات اس کو ایڈمٹ کریں. نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کی اس بات سے اگری نہیں کر رہا کہ ہم ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں. جو ڈپریسیشن جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے کرنسی میں, اس سے آپ کو ایکسپورٹ میں زبردست قسم کی گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے. جو آپ کا ایکسپورٹ رکا رہا, دس از بیکاز کہ انہوں نے کرنسی کو اوپر آرٹیفیشلی روک کے رکھا جسٹ ٹو ہیو پولیٹیکل گینز. سر نادر, آپ نے دیکھا ہے آج ایکسچینج ریٹ کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی میکنزم بنا لیا جائے which is solely the prerogative and domain of State Bank of Pakistan. کل اب انٹرسٹ ریٹس بھی اتنے کروشل ہوتے ہیں, کل انٹرسٹ ریٹس کے اوپر کہیں گے تو پورا پاکستان ہمیں کیوں بدنام کر رہا ہے, بتائے بغیر یہ کام نہ کریں. سو یو تھنک کہ یہ غلط سمت میں نکل گئے ہیں سر مختصراً؟ دیکھیں جی, ایبسلیوٹلی the direction of the government is absolutely in chaos. They don't know where they're going. عمران خان صاحب خود کو نہیں پتا کہ وہ پرائم منسٹر, وہ کہتے ہیں ان کی بیوی کو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں, تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سمت میں ان کو جانا ہے. روز ایک نئی بات کر کے آتے ہیں. آج جیسے انہوں نے مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کر لی, اب صبح اس پہ بھی یو ٹرن لے لیں گے. اینڈ آئی ایم شیور کل بھی کوئی بل گیٹس کا کوئی تھیوری لا کے بتا دیں گے کہ نہیں, بل گیٹس بھی کہتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز اچھے ہیں. آئی ڈونٹ نو وٹ دے آر ڈوئنگ, بٹ اینی وے آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ دیکھیں جی اسحاق ڈار صاحب نے نو ڈاؤٹ غلط
زیادت کیا اکانومی کے ساتھ آرٹیفیشلی اگر اس کو کنٹرول کیا. بٹ جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ, وہ تو بالکل ڈسٹروائے کر دیا کانفیڈنس ان آر اکانومی. فارن انویسٹرز ول ناٹ کم ٹو پاکستان ناؤ. ایک شخص جو ہے جس کے پاس اگر فار ایگزامپل $10,000 بھی انویسٹ کرنے کے لیے پاکستان میں, وہ کوئی پاگل ہے وہ پاکستان میں وہ $10,000 لائے گا جب اس کو پتا ہے کہ نیکسٹ ڈے اس کے $10,000 بالکل ڈی ویلیو ہو کے کچھ اس کو واپس ملے گا. ڈاکٹر صاحب, ڈو یو اگری ود نادر کہ فارن انویسٹمنٹ زیرو ہو جائے گی اور ایک کانفیڈنس شیٹر کیا ہوا ہے اس گورنمنٹ نے؟ نہیں, میرا یہ خیال نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ڈائریکشن کو اب انہوں نے ڈھونڈ لی ہے. وہ سیدھی اکنامکس ہے جو ساری دنیا میں ہوتی ہے, لیکن سیدھی اکنامکس کے کچھ نتائج بھی ہیں کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ گروتھ کم ہوگی, اور اس کے بعد اگر انہوں نے موٹی ریفارم, جس میں سب سے اہم ہے ایف بی آر کو تو میرے خیال میں کافی دیر سے ابالش کر کے گھر بٹھا دینا چاہیے تھا, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اس کا کرنا چاہیے. وہ سب سے بڑی ریفارم وہ ہے. اگر وہ کر لی تو ان کا سارا جو پروگرام ہے کہ جی امیروں سے لے کے غریبوں پہ خرچ کریں, وہ چل سکتا ہے. Absolutely agree with you, sir. ایک جملہ اور بولو, صرف ایک جملہ آخری. ہمیں الزام دی, ایک طرف آپ اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کی بات کریں, دوسری طرف آپ حکومت اپریسیشن کا الزام ساری اپوزیشن دے رہی ہے, تو آپ لوگ الزام نہیں کنفیوژن. بہت بہت شکریہ. اینڈ آف دا ڈے جب تک ٹیکسز نہیں بڑھائیں گے کام نہیں بنے گا. 8 لاکھ لوگ نوکری پیشہ ہیں, 3.5 لاکھ بڑی بزنسز ہیں, 1.2 ملین آپ کے ٹیکس فائلرز ہیں اس ملک میں. یعنی کہ میں دیکھ رہی تھی 72,000 وہ ہیں جو 2 لاکھ سے زیادہ انکم دکھا رہے ہیں. ایک ہی شہر میں اگر آپ دیکھ لیں بڑے بڑے محلات اور گھر, ادھر سے ہی آپ کو ادھر 72,000 سے زیادہ لوگ مل جائیں گے. سو آئی تھنک دیٹ ڈاکٹر صاحب از ایبسلیوٹلی رائٹ. That is exactly what we need to work on. FBR, tax collection. Good night. Allah Hafiz.